हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि बेसिक सेंटेंस यानी कि शुरुआती दौर के जुमले किस तरीके से बनाए जाते हैं और उसमें सब्जेक्ट, वर्ब वगैरह का इस्तेमाल हुआ था। तो अगली वीडियोस में हमने आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में काफ़ी कुछ तफसील के साथ बताया और समझाया था। इसके बाद अब हम कुछ और मुश्किल जुमले बनाना सीखेंगे जो पहले से ज़्यादा मुश्किल होंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस के जुमलों को बनाना सीखेंगे, यानी कि ऐसे जुमले जिनके अंदर मौजूदा ज़माने के बारे में बात की जाएगी और सब्जेक्ट की तरफ से कोई काम भी नहीं पाया जाएगा। जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। इसी तरीके से जैसे कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। और इसी तरीके से जैसे कि यू आर ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत हो। तो सबसे पहले प्रेजेंट यानी कि ज़माने हाल के जुमले बनाना सीखेंगे, लेकिन हम ये जानेंगे कैसे कि कौन सा जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। इसके लिए सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि जुमला किस ज़माने के बारे में है, और इसको पहचानने के लिए हम जुमले के आखिर को देखेंगे। और प्रेजेंट के जुमलों के आखिर में हैं, है, हूँ और हो के अल्फाज होते हैं, या फिर पास है या में है वगैरह के अल्फाज होते हैं। तो जुमलों को पहचानने के बाद अब हम जुमलों को बना कर देखते हैं कि जुमला किस तरीके से बनाया जाएगा। जैसे कि किसी ने कहा कि तुम खूबसूरत हो, तो अब इस जुमले को हम बना कर देखेंगे। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस जुमले में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और इस जुमले में सब्जेक्ट है तुम, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है या जुमले के अंदर उसके बारे में बात की गई होती है। और इस जुमले में यू यानी कि तुम के बारे में खूबसूरत होने की बात की गई है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट यू है और तुम के लिए यू का इस्तेमाल होता है। इसलिए हम सबसे पहले यू लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और इस जुमले में हो ये हालत का बयान है जो कि एक वर्ब है, और हो के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब हम यू के बाद आर लिखेंगे और वर्ब के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट पार्ट को लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर नाउन वगैरह में से जो भी आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे। और इस जुमले में खूबसूरत ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक सिफत है, इसलिए हम खूबसूरत के लिए ब्यूटीफुल वर्ड लिखेंगे। इस तरीके से हमारा ये जुमला तैयार हो जाएगा, यानी कि तुम खूबसूरत हो, इसके लिए यू आर ब्यूटीफुल। इसी तरीके से जैसे कि वो होशियार है, इस जुमले को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि ही लिखेंगे और उसके बाद वर्ब लिखेंगे और उसके बाद एडजेक्टिव क्लेवर लिखेंगे, जिसके माना होते हैं होशियार। तो अब हमारा ये जुमला बनेगा वो होशियार है, इसके लिए ही इज़ क्लेवर। और इसी तरीके से हम तमाम जुमलों को बनाते हुए चलेंगे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट को लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर नाउन में से जो भी आएगा वो लिखेंगे। और अब हम इसकी कुछ और मिसालें देखते हैं, जैसे कि मैं बीमार हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम आई लिखेंगे और उसके बाद वर्ब एम लिखेंगे और फिर उसके बाद बीमारी के लिए इल लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा आई एम इल, यानी कि मैं बीमार हूँ। और इसी तरीके से जब हम प्रेजेंट टेंस के मनफी जुमले यानी कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, जिनके अंदर किसी चीज़ के न होने के बारे में बात की गई होगी, तो ऐसे जुमलों को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और वर्ब के बाद नॉट बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखेंगे। इस तरीके से हमारा ये मनफी जुमला यानी कि नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। जैसे कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यू लिखेंगे और इसके बाद वर्ब आर लिखेंगे और फिर उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर
خوبصورت کے لیے بیوٹیفل کا استعمال کریں گے تو یہ ہمارا جملہ تیار ہو جائے گا یو آر ناٹ بیوٹیفل، یعنی کہ تم خوبصورت نہیں ہو۔ اور اس کی دوسری مثال جیسے کہ وہ بیوقوف نہیں ہے، اس میں سب سے پہلے ہم وہ کے لیے ہی کا استعمال کریں گے جو کہ سبجیکٹ ہے، اور اس کے بعد از کا استعمال کریں گے جو کہ ایک ورب ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ناٹ بڑھائیں گے، اور پھر اس کے بعد بے وقوف کے لیے ڈم کا استعمال کریں گے۔ ڈم کے معنی ہوتے ہیں بے وقوف کے۔ تو اب ہمارا یہ جملہ تیار ہو جائے گا He is not dumb. وہ بے وقوف نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم کو انٹروگیٹو سینٹینس بنانا ہو، یعنی کہ پریزنٹ ٹینس کے سوالیہ جملے بنانے ہوں، تو ہم کو ورب سبجیکٹ سے پہلے لکھ دینا ہے اور آپ کا سوالیہ جملہ تیار ہو جائے گا۔ یعنی کہ انٹروگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے ہم کو سب سے پہلے ورب لکھنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم سبجیکٹ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ پارٹ کو لکھیں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی ہم نے ایک جملہ بنایا تھا کہ تم خوبصورت ہو، اس کے لیے ہم نے انگلش میں یو آر بیوٹیفل کہا تھا۔ اب اسی جملے کو ہم انٹروگیٹو سینٹینس یعنی کہ سوالیہ جملے کے طور پر بنائیں گے، جیسے کہ کیا تم خوبصورت ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم ورب لکھیں گے یعنی کہ آر، اور پھر اس کے بعد یو لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے جیسے کہ بیوٹیفل۔ اب یہ جملہ بنے گا آر یو بیوٹیفل، یعنی کہ کیا تم خوبصورت ہو۔ اور اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال جیسے کہ کیا تم ایک ڈاکٹر ہو۔ اس جملے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ورب لکھیں گے یعنی کہ آر، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ اے ڈاکٹر۔ تو اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا آر یو اے ڈاکٹر، یعنی کیا تم ایک ڈاکٹر ہو۔ اور پریزنٹ کے انٹروگیٹو سینٹینس یعنی کہ سوالیہ جملوں کے اندر ایک دوسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے جملے جن کے بیچ میں کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ WH فیملی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ WH فیملی سوال کے طور پر استعمال کیے جانے والے کچھ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ان جملوں کو بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، یعنی کہ اس طریقے کے جو سوالیہ الفاظ بیچ میں آتے ہیں ان جملوں کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سوالیہ الفاظ کی انگلش لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ لکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ تم کیسے ہو، اس جملے میں کیسے یہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے، اس لیے ہم کیسے کی انگریزی سب سے پہلے لکھیں گے کیونکہ یہ ایک سوالیہ لفظ ہے، اور کیسے کے لیے ہم ہاؤ لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ورب لکھیں گے یعنی کہ آر، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ یو۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ہاؤ آر یو، یعنی کہ تم کیسے ہو۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ تم کون ہو، اس جملے میں کون یہ ایک کوسچن ورڈ ہے، یعنی کہ WH فیملی کا سوالیہ الفاظ ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اس کی انگلش لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ورب لکھیں گے آر، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ یو۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا ہو آر یو، یعنی کہ تم کون ہو۔ اور پریزنٹ میں ایک دوسرے طریقے کے جملے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جملے جن کے آخر میں پاس ہے یا میں ہے وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیو اور ہیز کا استعمال کرتے ہیں، جن میں سے ہیو کا استعمال آئی، وی، یو اور دے کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ہیز کا استعمال ہی، شی اور اٹ کے ساتھ میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو ورب کی ویڈیو میں بتایا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو مثال سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس ایک پین ہے۔ اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ آئی، اور اس کے بعد ہم ہیو لکھیں گے کیونکہ آئی کے ساتھ ہیو کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک کے لیے اے لکھیں گے،
اور پھر اس کے بعد ہم پین کا استعمال کریں گے کیونکہ پین کے معنی پین ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا I have a pen، یعنی کہ میرے پاس ایک پین ہے۔ اسی طرح دوسری مثال جیسے کہ میرے 2 بھائی ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یعنی کہ میرے کی انگلش لکھیں گے جو کہ I ہے، اور پھر اس کے بعد ہم have لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد 2 بھائیوں کی انگلش لکھیں گے یعنی کہ 2 brothers۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا I have 2 brothers، یعنی کہ میرے 2 بھائی ہیں۔ اور اس طریقے کے جملوں کو جب ہم منفی جملوں میں بدلیں گے، یعنی کہ جب ہم اس طریقے کے جملوں کو نیگیٹو سینٹینس بنائیں گے تو سبجیکٹ کے بعد اور ہیو سے پہلے آئی وی یو دے کے ساتھ ڈو ناٹ کا استعمال کریں گے اور ہی شی اور اٹ کے ساتھ ڈز ناٹ کا استعمال کریں گے۔ ہم نے آپ کو ورب والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈو اور ڈز کا استعمال انٹروگیٹو اور نیگیٹو سینٹینس بنانے میں بھی کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو مثال سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس پین نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ آئی، اور پھر اس کے بعد ہم ڈو ناٹ لکھیں گے کیونکہ آئی کے ساتھ ڈو ناٹ کا استعمال ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم ہیو لکھیں گے کیونکہ آئی کے ساتھ ہیو کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم آبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ پین۔ اب ہمارا یہ جملہ بنے گا I do not have a pen، یعنی کہ میرے پاس پین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ جیسے کہ اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ اس جملے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ ہی لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ڈز ناٹ لکھیں گے کیونکہ ہی کے ساتھ منفی جملوں میں ڈز ناٹ کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ہیو لکھیں گے اور اس کے بعد آبجیکٹو پارٹ کو لکھیں گے یعنی کہ بک۔ اس طریقے سے ہمارا یہ جملہ تیار ہو جائے گا کہ ہی ڈز ناٹ ہیو بکس، یعنی کہ اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ اس جملے میں ہم نے ہیو کا استعمال کیا ہے، حالانکہ ہی کے ساتھ ہیز کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم نے ایک بار ڈز کا استعمال کر لیا تو پھر اب ہم کو ہیز کا استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہیو کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ اور اس طریقے کے جملوں کو جب ہم انٹروگیٹو سینٹینس یعنی کہ سوالیہ جملوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو یا ڈز کا استعمال کرتے ہیں، پھر سبجیکٹ لکھتے ہیں اور پھر ہیو لکھتے ہیں اور اس کے بعد آبجیکٹ لکھتے ہیں۔ اب ہم اس کو مثال سے دیکھیں گے، جیسے کہ کیا تمہارے پاس بلی ہے؟ اس جملے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو یا ڈز کا استعمال کریں گے سبجیکٹ کے حساب سے، یعنی کہ سبجیکٹ اگر آئی وی یو دے میں سے ہوگا تو ہم اس کے لیے ڈو کا استعمال کریں گے، اور اگر ہی شی یا اٹ یا کسی تھرڈ پرسن میں سے ہوگا تو ہم اس کے لیے ڈز کا استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے، اس کے بعد ہیو کا استعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم آبجیکٹ یعنی کہ کیٹ کا استعمال کریں گے۔ اب ہمارا یہ جملہ تیار ہو جائے گا کہ ڈو یو ہیو کیٹ؟ کیا تمہارے پاس بلی ہے؟ اور اسی طرح اس کی دوسری مثال جیسے کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس جملے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو کا استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد یو لکھیں گے کیونکہ یو سبجیکٹ ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ہیو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد کچھ کے لیے سم تھنگ لکھیں گے۔ تو اب ہمارا یہ جملہ بنے گا ڈو یو ہیو سم تھنگ، یعنی کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے۔ اور اس طریقے کے سوالیہ جملوں یعنی کہ انٹروگیٹو سینٹینس میں بھی ایک دوسری کیٹیگری ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے جملے جن کے بیچ میں کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ WH فیملی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ان جملوں کو بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، یعنی کہ اس طریقے کے جو سوالیہ الفاظ بیچ میں آتے ہیں ان جملوں کو بنانے کے لیے سب سے پہلے سوالیہ الفاظ کی انگلش لکھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ڈو یا ڈز کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ، اور پھر اس کے بعد ہیو لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھا جاتا ہے۔
جیسے کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ اس جملے کو بنانے میں سب سے پہلے ہم سوالیہ ورڈ کیا کی انگلش لکھیں گے۔ کیا کے لیے واٹ کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد ڈو لکھیں گے کیونکہ یو سبجیکٹ ہے اور یو کے ساتھ ڈو کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم سبجیکٹ یو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہیو لکھیں گے کیونکہ آبجیکٹ ہے نہیں۔ اس طریقے سے یہ جملہ بنے گا واٹ ڈو یو ہیو، یعنی کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی ایک اور مثال جیسے کہ اس کے پاس کتنے پین ہیں۔ اس جملے میں سب سے پہلے ہم سوالیہ الفاظ کی انگلش لکھیں گے، یعنی کہ کتنے پین، اس کے لیے لکھیں گے ہاؤ مینی پینس، اور پھر اس کے بعد ڈز کا استعمال کریں گے کیونکہ سبجیکٹ ہی ہے اور ہی کے ساتھ ڈز کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم سبجیکٹ ہی لکھیں گے اور اس کے بعد ہم ہیو لکھیں گے، آبجیکٹ ہے نہیں۔ اس طریقے سے اب یہ جملہ بنے گا ہاؤ مینی پینس ڈز ہی ہیو، یعنی کہ اس کے پاس کتنے پین ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اس طریقے پر نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ ان کو اس قاعدے کے خلاف بنایا جاتا ہے، جیسے کہ میرا پین کس کے پاس ہے۔ یہ جملہ بنے گا who has my pen۔ حالانکہ قاعدے کے مطابق جملہ ہونا چاہیے تھا کہ who does have my pen، اور اس طریقے کے جملوں کو آگے آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ تو فرینڈز، اس ویڈیو میں ہم نے پریزنٹ ٹینس کے ان جملوں کے بارے میں بات کی ہے جن میں کوئی کام نہیں پایا جا رہا ہے، اور اگلے ویڈیو میں ہم پاسٹ ٹینس کے ان جملوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے اندر کوئی کام نہیں پایا جا رہا ہوگا۔ تو فرینڈز، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ڈو سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔